अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान खान। आप सबका इस्तकबाल करता हूं। तहजीब टीवी पर आप देख रहे हैं रहबर ज़िंदगी का बराह रास्त नशरिया, और आज भी ये शुमार कर आए हैं ताकि आपकी रहनुमाई हो सके, आपके सवालात के जवाब हम दे सकें कुरान हदीस की रोशनी में, और कोई शरई मसाइल है या कोई मशवरा आप लेना चाहते हैं वो आपको दिया जा सके। तो आप टीवी स्क्रीन पर नंबर देखिए, आप कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी परेशानी या अपना सवाल बता सकते हैं। लेकिन गुजारिश आपसे ये है कि आपका जो भी सवाल हो आप टीवी पे ना सुने, आप फोन पे हमसे सीधे तौर पर बात करके अपना सवाल बताएं, और आप ख्वाब की ताबीर ना पूछें। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मज़ाहिर साहब जो आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। तो मौलाना साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं आपके रहनुमाई के लिए, और आपके कॉल्स हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मुख्तसर बातचीत हो जाती है मुफ्ती साहब से ताकि हम सब के इल्म में इजाफा हो। और मुख्तसर हम बातचीत करेंगे अपने किरदार के लिए, यानी एक किरदार इंसान की जो अपनी शख्सियत होती है वो उसके किरदार से पहचानी जाती है। यानी आप चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कितना अच्छा पैसा आपके पास हो, कितनी दौलत हो, कितनी इज्जत मुआशरे में हो, लोग आपके पैसों की वजह से आपको इज्जत देते हों, लेकिन आपका किरदार जब तक अच्छा नहीं है, अगर अखलाक आपके अच्छे नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अच्छे कपड़े पहनने से किसी का किरदार साफ नहीं हो जाता, या साफ सुथरे कपड़े पहनने से किसी का किरदार साफ नहीं होता, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाने की जब हम कोशिश करते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा किरदार जो है वो बुलंद भी होता है और तारीफ भी होती है, और अल्लाह के नज़दीक भी हम मुत्तकी परहेज़गार होते हैं, पसंदीदा होते हैं, और इंसानों के दिलों में भी हमारी मोहब्बत रहती है। तो मुख्तसर मुफ्ती साहब, मैं आपसे यही जानूंगा कि किरदार की हम बात करते हैं, अखलाक की बात करते हैं, बहुत लोग हैं नमाज के भी पाबंद हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी जाकर आए हैं, लेकिन किरदार पर काम क्यों नहीं? रहमान रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर सारे मोमिनीन के लिए, बल्कि सारी इंसानियत के लिए ये फरमाया है कि अगर आपको संवारना है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब को देख कर के, उनकी ज़िंदगी देख कर के आप अपने आप को संवारिए। जैसी ज़िंदगी उन्होंने जिस शोबे में बसर की है वैसी ही ज़िंदगी हर शोबे में आप बसर करें तो समझ लीजिए सारी दुनिया आपके कदम चूमेगी। आज मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ इबादतें हमें ईमान वाला और मुसलमान बनाती हैं। ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। ईमानियात का सिर्फ एक शोबा है इस्लाम के अंदर, बाकी 4 शोबे और हैं। उनके अंदर हमारा बिहेवियर भी आता है, उनमें हमारा लेन देन भी आता है, उनमें हमारी तिजारत आती है, उनमें हमारा हुस्न अखलाक आता है। हम एक दूसरे से बर्ताव कैसे करें, हम एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करें, हम एक दूसरे को कैसे समझाएं, और हम एक दूसरे के साथ मुआमलात कैसे करें, और जिंदगी कैसे बसर करें, पड़ोसी के साथ जिंदगी बसर करें, यहाँ तक कि अपने मुल्क के जो हमारे बाशिंदे हैं, रहने वाले लोग हैं, उनके साथ हम जिंदगी कैसे बसर करें। जब तक हम ये चीजें नहीं सीखेंगे तब तक हमारा किरदार, हमारा अखलाक और हमारे अतवार, जो हमारे तौर तरीके हैं, वो हमारे निखर के नहीं आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के ऊपर तो ज्यादा बातें की ही नहीं, सारी की सारी बातें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की किरदार के ऊपर और अखलाक के ऊपर है। तो मुल्क के जो हमारे बाशिंदे हैं, रहने वाले लोग हैं, उनके साथ हम जिंदगी कैसे बसर करें, अतवार, जो हमारे तौर तरीके हैं, वो हमारे निखर के नहीं आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के ऊपर तो ज्यादा बातें की ही नहीं, सारी की सारी बातें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की किरदार के ऊपर और अखलाक के ऊपर है। तो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंसान अपने अखलाक को संवारने की कोशिश करे। जी, बहुत शुक्रिया वजाहत के लिए। और किरदार और अखलाक की बात की हमने, जो समझने वाली बात है मुफ्ती साहब ने आपको बता दी कि कैसे हमें अपने किरदार पर, अखलाक पर काम करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी की फजीलत है। और जैसा कि अर्ज़ किया था कि नमाज भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? पड़ोसियों के साथ मामला अच्छे नहीं है, रिश्तेदारों के साथ मामला अच्छे नहीं है, भाई बहनों के साथ अच्छे नहीं है, बीवी के साथ अच्छे नहीं है, माँ बाप के साथ अच्छे नहीं है, मुआशरे में जो लोग रहते हैं वो गालियाँ देते हैं पीछे। तो क्या किरदार और क्या अखलाक हम अपना रखें, अपने वजूद को कैसे लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, आप खुद सोचिए इसको। काम ऐसा करें कि जाने के बाद भी लोग आपको याद करें और ये कहें कि वाकई दीन, जो इस्लाम के सही पैकर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके मुआशी ज़िंदगी भी और अपनी जो घरेलू ज़िंदगी है वो भी वैसे ही बसर करें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो वरना तो आदमी ये कहता है कि मुसलमान और
کو بدنام کرتا ہے ایک طرح سے جی. کہ دیکھو یہ مسلمان ایسے کام کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا کام نہیں کر رہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر رہے، کسی کا حق مار رہے ہیں، تو وہ مسلمان کا اپنا انفرادی معاملہ ہے، اس میں اسلام کا کوئی لین دین نہیں ہے. اسلام نے تو واضح طور پہ بتا دی یہ چیزیں کہ آپ کو ایسا رہنا ہے، ایسا کام کرنا ہے، ایسے زندگی بسر کرنی ہے. اب وہ ہمارے اوپر ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اپنا کردار ویسا بنانے کی کوشش کریں. کالرز ہیں ان کو شامل کریں گے. ایوب خان صاحب جڑے ہیں. السلام علیکم. جی ایوب صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ ایک سوال کیا ہے، صلاۃ التسبیح جی پڑھنے سے ثواب کیا ہے اور گناہ کیا معاف ہے؟ جی، صلاۃ التسبیح کا ثواب حدیث پاک کے اندر ہے کہ جتنے صغیرہ گناہ ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے سے وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ روزانہ صلاۃ التسبیح کم سے کم اگر پاسبل ہو تو اتنا پڑھے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک روزانہ نہ پڑھ سکے تو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے. آگے چل کر کے یہ کہا ہے کہ بھئی زندگی میں اگر کوئی کر نہیں سکتا کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے، کیونکہ صغیرہ سارے گناہ صلاۃ التسبیح کی وجہ سے جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. باقی غصہ پینے کا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شخص کی تعریف کر دی ہو تو بتائیے اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑا ثواب کیا ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے بڑا پہلوان اور سب سے بڑا بہادر شخص وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے اور اپنے غصے کو پی جائے. جی چلیے اگلے کالر ہیں عبدالحق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا، ابھی آپ فرما رہے تھے رضوان بھائی جی کہ کردار و اخلاق، جی کردار و اخلاق جو ہے کیسے بنے گا ہمارا جب ہم قرآن کو جو ہے سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں. بالکل. اور ہمارے یہاں پر جو ہے ایک فارغ عالم جو 8 سال تک جو ہے مکتب میں رہا، وہ 4 جملے عربی کے نہیں بول سکتا، اور اس کے بعد جو ہے پھر رٹی رٹائی تقریر کر لی یا وہ جو ہے وہ کر لیا منچائی انداز میں. ہم جب تک ہمارا کردار نہیں سدھر سکتا جب تک کہ ہم قرآن کو جو ہے سمجھ کر نہ پڑھیں. انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ دنیا کے ہم نے دیکھے 17-18 ملکوں سے ملاقات ہوئی، سب لوگ جو ہیں ان کی زبانیں الگ الگ ہیں لیکن عربی زبان کو جو ہے وہ جانتے ہیں. ہمارے یہاں ستم ظریف یہ ہے کہ ہمارے علماء تک بھی عربی نہیں بول سکتے، تو قرآن کو کردار کیسے سمجھے گا؟ قرآن کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب تک ہم اس پر عمل کریں گے نہیں ہوں گے. تو میری ایک درخواست یہ تھی کہ یہ جو آپ کا جو ٹی وی ہے یہ کم سے کم جو ہے کسی بھی مسلک کی اشاعت نہ کر کے خالص دین کی اشاعت جو ہے وہ کرے. اللہ تعالیٰ اس کو اور فروغ عطا فرمائے. آمین. بس مجھے اتنا ہی عرض کرنا تھا. چلیے بہت شکریہ، جزاک اللہ عبدالحق صاحب. اور تہذیب ٹی وی آپ کافی وقت سے دیکھتے ہیں، کال بھی کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی فرقے کو جیسا آپ نے کہا کہ پروموٹ نہ کریں. ہم نہیں کرتے، ہم صرف دین حدیث کی بات کرتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اور جو ثابت ہے صرف اسی کی بات کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں یعنی جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا مولانا ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، یہ ہر فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے. تو بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا. ویسے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جو کچھ علماء ہیں ان کو عربی نہیں آتی اور ہم بھی عربی نہیں پڑھ کے سمجھتے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. یہ کمی ہے ہماری. بالکل بالکل ایسا ہونا چاہیے. بغیر عربی سمجھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے، اللہ کی زبان عربی ہے. اور بھئی قرآن پاک پڑھنے میں تو مزہ تبھی آتا ہے جب عربی آدمی کو معلوم ہو. اسی لیے عرب لوگ جو ہے نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں. ہمیں تو علم بھی نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں. اس لیے ہر کسی شخص کو اگر وہ ایک لائن کا بھی ترجمہ روزانہ سیکھے یا کچھ ورڈ سیکھے تو بات ہی الگ ہوتی ہے. ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں، حالانکہ وہ انجینئر ہیں، بہت بڑی عمر ہے ماشاءاللہ، 30-35 سال سے بھی زیادہ کے ہیں. اب وہ سیکھنے لگے ہیں صرف اسی بات کو لے کر کے. اور جب وہ ذرا سا ایک لفظ بولتے ہیں نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک جینٹل مین انسان ہو کر کے اس کو قرآن سیکھنے کی. تو ہمیں سب کو فکر کرنی چاہیے اور ایسے ہی ہم خود بھی عربی سیکھیں. اللہ نے ہمیں جتنا سکھایا اور سارے کے سارے مسلمان بھی اس کی فکر کریں، تبھی قرآن پاک پر عمل بھی ہوگا اور سمجھیں گے بھی. بالکل ٹھیک کہا. اور جو
اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب جو سیکھ رہے ہیں آپ وہ بھی سیکھیں، پلس جو آنے والی آپ کی نسل ہے یعنی ہماری نسل ہے ان کو عربی ضرور سکھائیں۔ صرف قرآن پڑھا دینا یا قرآن پورا کروا لینا یہ فرض نہیں ہے یا بچوں کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی کا جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے آپ خود تلاوت جب سنتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے۔ عربی میں جب ہم کچھ پڑھتے ہیں اس چیز کی کہ بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، بچوں کو رجحان اور راغب کریں اس طرف تاکہ وہ بھی عربی سیکھیں اور سمجھیں۔ انجم جی ہیں بنگلورو سے، السلام علیکم۔ انجم صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فرید صاحب ہیں اگلے کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔ مفتی صاحب سے میرا ایک چیز پوچھنی تھی۔ کل رات کو میں نے خواب میں ایک بہت اونچی بلڈنگ دیکھی تھی اور اس کے چاروں طرف فرید اور صاحب بلڈنگ۔ خواب کی تعبیر ہم نہیں بتاتے ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ ایک ہی سوال تھا، حافظ جی کو شاید معلوم ہوگا۔ میں پہلے پوچھ لیتا ہوں آپ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن مفتی صاحب سے بھی اجازت لینی پڑی، کیا آپ بتا پائیں گے؟ جی نہیں، خواب کی تعبیر نہیں بتا پاؤں گا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ خواب کی تعبیر کے لیے کافی ماہر ہونا بھی ضروری ہے اور خواب کے معبر الگ ہوتے ہیں، اور اگر بغیر معبر کے ہم کسی سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، دیکھیں خود حدیث کے اندر ایک یہ بات ہے کہ کہیں الٹا نہ ہو جائے، ہم جو بتا دیں وہی صادق آ جاتا ہے کبھی کبھی، ایک حدیث کے اندر یہ بات ہے، تو اس لیے ہم احتراز کرتے ہیں اور بچتے ہیں اس چیز سے کہ خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ ہم ابھی اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے خواب کی تعبیریں ہم بتائیں، اور معذرت بھی چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے کال کیا، بہت وقت بعد کال لگتا ہے اور اس کے باوجود ہم نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا، تو اس لیے وجہ یہ ہے اس کی جو مفتی صاحب نے کہا ہے، تو یہی بات ہے۔ دوسری یہ کہ کسی اچھے عالم سے آپ اپنے علاقے میں پتہ کریں، ہر کسی کو خواب نہ بتائیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے خواب دیکھنے کے بعد، تو آپ کہیں اور رابطہ کر لیں کسی عالم سے نزدیکی، یہ گزارش آپ سے ہے۔ انجم صاحبہ لائن پر ایک بار پھر آئی ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ ہاں مجھے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی اس بچے کو تھوڑا ضدی ہے اور نظر بھی لگ جاتی ہے جلدی بچے کو۔ کتنا بڑا بچہ ہے؟ 5 سال کا بچہ ہے، نظر ابھی بھی 5 سال لگے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، نظر بھی لگتی ہے، ضدی بھی ہے۔ ہاں تھوڑا ضدی کرتا ہے اور نظر کے لیے کوئی دعا پوچھنی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ سنی ہاں جائے۔ جی بچے کے لیے کوئی اچھی نظر کی دعا جی بتائیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، یہ تیل کے پارے میں یعنی تیسرے پارے میں ایک پاؤں سے پہلے ایک آیت ہے، آپ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کریں، اور اس کے اول اور آخر، شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے کی نظر بھی ختم ہوگی اور ضد کے لیے ضد بھی ختم ہوگی، لیکن اس کے لیے آپ یا رحمانو یا رحیم 100 مرتبہ پڑھ کر کے یعنی کہ ایک تسبیح پڑھ کر پانی پہ دم کریں یا کھانے کی کسی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ جی شمشاد حسین جی ہیں نالا سپارہ ممبئی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ خواب کی تعبیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، ابھی بھی ہم نے منع کیا، ہم نہیں بتاتے ہیں۔ کوئی سوال اور ہے آپ تو بتائیے۔ یہ طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، خواب کی تعبیر نہیں بتاتے آپ؟ جی نہیں بتاتے، آپ کوئی اور سوال کر لیجئے گا۔ اور جی میرا حل جی کچھ اور جاننا چاہتی ہیں تو بتائیے جلدی۔ ہاں ذرا رشتوں کے بارے میں پوچھنے کا تھا، رشتے آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا تھا لڑکیوں کے۔ ٹھیک ہے، جی مفتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی اگر طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ صحت یابی فرمائے۔ اور رشتوں کے لیے یا لطیفو اور یا ودودو، یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، 40 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ کوئی رشتہ مناسب جو اللہ نے حق میں مقدر کیا ہوگا وہ رشتہ ٹک جائے گا۔ جی زبیر احمد صاحب ہیں اگلے کالر، السلام علیکم۔ زبیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں زبیر احمد بول رہا ہوں، میرا ایک سوال ہے۔ بتائیے۔ میں نئے سے کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا عمل ہے، کیسے شروع کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، کیسے کاروبار شروع کریں؟ جی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کے بعد انسان جو سب سے بہترین عمل کرتا ہے وہ اپنے دستے بازو سے کمانے والا ہے، یعنی کہ حلال روزی اختیار کرنا ہے۔
خود سورہ جمعہ کے اندر یہ فرمایا کہ جمعہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ باقی احادیث پاک کے اندر جو تجارت کرنے کے جو رول بتائے ہیں، قانون قاعدے بتائے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز دیانت داری اور ایمانداری ہے۔ اور میرے بھائی یہ جو تجارت کا باب ہے نا، یہ اتنا بڑا ہے، اس میں ذرا ذرا سے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں، وہ آپ سے کہہ کر کے چلا جائے کہ جی میں 3 دن کا اختیار لیتا ہوں، اس کو اختیار ہوتا ہے۔ ہمارے تجارت کرنے والے تو سامان بھی واپس نہیں کرتے، ان کے تو ماتھے میں بل پڑ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے سچائی، ایمانداری، اور آپ نے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے کچھ حصہ اللہ کے نام پر پہلے ہی نیت کریں، 1%، آدھا %، 2%، جتنی بھی گنجائش ہو کہ میں تیسرا پارٹنر یا دوسرا پارٹنر اللہ کو بناتا ہوں، تو انشاءاللہ ایمانداری اور صدق و امانت کے ساتھ جو تجارت شروع کی جائے گی اللہ کو شامل حال اور پارٹنر بنا کر کے، تو انشاءاللہ اس میں نفع ہوگا۔ جی مجاہد صاحب اگلے کالر ہیں، السلام علیکم۔ میں کنگری سے بات کر رہا ہوں۔ مجاہد صاحب بتائیے سوال کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ایک آنٹی ہے جی، ہمارے خالہ، ان کو بہت پیٹ میں درد ہے، کچھ دن سے پیٹ میں درد ہے، ان کے لیے ایک سورہ ہے کیا ہے؟ ان کے لیے سورہ ہے کیا؟ ویسے علاج بھی کروائیے ان کا، حکیم صاحب سے بھی رابطہ کیجیے، اور دعا کے تعلق سے مفتی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پہ پڑھ کر کے دم کریں اور اس پانی کو پلائیں تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ چلیے اگلے کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم، عمر صاحب لائن پر ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا جلدی۔ ہمارا سوال ایک ہے، ہمارے 3 آدمی نابینا ہے، ہمارا نابینا 3 آدمی ہے، ہمیں ہماری بات سے دعا کر دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں بینائی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ دولت ہے بس وہی جانتا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں کالی پیلی نیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ رنگین دنیا دیکھنے سے قاصر ہو جائیں، ہم ان ماں باپ کو نہ دیکھ سکیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم ان اس اولاد کو نہ دیکھ سکیں جو ہم سے پیدا ہو رہی ہے، تو بڑی محرومی جو ہے لگتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر آپ اگر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ نابینا اور بینا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ کوئی چیز اللہ نے آپ سے لی ہے تو اس کا بدل بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ اس کے اوپر بس صبر کریں تو انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم آخرت کے اندر اللہ عطا فرمائے گا۔ جی محمد صاحب اگلے کالر ہیں تمل ناڈو سے۔ السلام علیکم، جی فرمائیے۔ ہلو جی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ محمد صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی سوال بتائیے جلدی، وقت کم ہوتا ہے، جلدی بتائیے۔ رضوان بھائی، جی اللہ کے نبی جی اللہ کے نبی سدے تنا یہ آ رہی ہے۔ آپ ٹی وی پہ مت سنیے، آپ سے گزارش ہے آپ فون پہ بات کیجیے ہم سے۔ اللہ کے نبی سدے تنا ساری برائیوں کو دور کیا ہے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ جی جی آگے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے تنہا ساری برائیوں کو ختم کیا، اس کے بعد ساری برائیوں کو ختم کیا۔ بے شک محمد صاحب ہم آپ کی آواز نہیں سمجھ پا رہے، معافی چاہتے ہیں، ہم نیٹ ورک میں آ کے کال کیجیے گا دوبارہ، اور معذرت کے ساتھ آپ کی بات ہم نہیں سمجھ پا رہے اس لیے کال ڈراپ ہو جائے گا، لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ دوبارہ کال کیجیے، نیٹ ورک میں آ کے کال کیجیے۔ آپ روزانہ کال کرتے ہیں اور آپ کی آواز بالکل سمجھ نہیں آتی، اس لیے گزارش ہے جب بھی آپ کال کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو پائے۔ ایک کالر ہیں ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ابھی کیا ہے، ہماری بہن کے شوگر کا انتقال ہو گیا تھا 2 دن کے لیے، وہاں چلا گیا تھا جے پور۔ جو ہماری بچی ہے چھوٹی ہے 8-9-10 سال کی، ان کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ اب ان کو کیا آج آئے نا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار چل رہا ہے۔ جی
کو بخار چل رہا ہے تو آپ نے علاج کروایا, ڈاکٹر کو دکھایا؟ آپ ٹی وی پہ مت سنیے, آپ فون پہ بات کیجیے ہم سے. جی ہاں جی. ٹی وی پہ سنیں گے آپ کا فون کٹ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, بولیے. فون پہ بتائیے, آپ جلدی سے بتائیے. مطلب 2 دن پہلے ہم انتقال میں گئے تھے تو وہاں پر جاؤں گا, 2 دن تک وہیں رہے تھے ہم, بھیج دیا ہمارے بچوں کو یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تھے. بچی کو ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ نہیں, ڈاکٹر کو نہیں دکھایا. تو جب بچی کی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو پہلے دکھائیے جا کے. جی, تو یہاں پر آئے نا تو دن بھر تو صحیح رہی, باقی رات میں ان کو بخار چڑھنے لگے, بہت زیادہ گرم آگ ہوئی. تو ٹھیک ہے, آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیے چھوٹی بچی ہے, ویسے کیا ہم سے دور نہیں رہتی ہوں. دور نہیں رہتی تو آپ ایک تو چھوڑ کے گئے, یہ غلط بات ہے آپ کی. آپ کسی ذمہ دار کے پاس چھوڑ کے گئے تو انہوں نے بھی شاید خیال نہیں کیا یا جیسے بھی ہے, لیکن اللہ شفا دے اس بچی کو, ہم بھی دعا کریں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے ڈاکٹر کو دکھائیے, کسی اچھے ڈاکٹر کو. اور کوئی دعا پڑھنے کے لیے سورہ کوئی ہے جس سے مفتی صاحب آپ بتائیں کہ فائدہ ہو سکتا ہے بچی کو؟ جی, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں, اور پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلائیں, شفا ہوگی. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ میرے بھائی جو ہے کال کرنے سے پہلے کوئی فقہی مسئلہ اور شرعی مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا کریں. صرف یہی نہ سوچا کریں کہ ہمیں پروگرام میں کال کرنا ہے. زیادہ مدعا سب مسلمانوں کو یہ بنانا چاہیے کہ ہمیں فقہی اور شرعی مسئلے جو ہیں جن سے ہمیں اسلامک نالج ملتی رہے وہ مسئلے ہم پوچھیں. جی, فی الحال ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. آپ کہیں مت جائیے, جلدی لوٹ کر آتے ہیں اس موقع کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی پر رہبر زندگی کا براہ راست نشریہ, اور میں ہوں رضوان خان. چلیے اگلے کالر ہیں, ان کو شامل کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور مشورہ لے سکتے ہیں, یا کوئی پریشانی کا حل جان سکتے ہیں, یا شرعی کوئی مسائل ہے اس کا حل جان سکتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. جی السلام علیکم. سیدہ صاحبہ لائن پہ ہیں؟ لائن میں ہلو, السلام علیکم. سیدہ جی وعلیکم. خواب رہتی ہوتی ہے, ان کو فول ہوتا ہے, 3 مہینے سے دوا کھاتی بھی. آپ کیا پوچھ رہی ہیں, ہم سمجھ نہیں پا رہے, آپ کا سوال کیا ہے؟ میں کیا بول رہی ہوں, سیدہ ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, ان کو ہاؤل ہوتا ہے حضرت, گھبراہٹ ہو رہی دعا ہے. کرو. ہاں, ان کو دعا کرو حضرت ذرا. ٹھیک ہے, ان دعا کی درخواست ہے. گھبراہٹ پریشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے آپ کو نجات عطا فرمائے, اور سارے شرور اور فتن سے آپ کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین. شگفتہ صاحبہ ٹونگ سے ہیں. ڈیکولر السلام علیکم. جی شگفتہ صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مطلب آج کل بہت زیادہ پریشانی چل رہی ہے, تو اس کی وجہ سے میں کام پہ جانے لگی ہوں. تو میں جس کی دکان پہ جاتی ہوں وہ ہندو کا مطلب ایریا ہے, ہندو کا گھر ہے, تو اب میں وہاں پر نماز پڑھ سکتی ہوں, تسبیح وغیرہ کلام پاک کی تلاوت کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. جی ہاں بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں. بلکہ اگر وہ اجازت نہ بھی دیں آپ ان سے ریکویسٹ کر کے اجازت لیں. ہمارے ہندو بھائی اتنے سخت دل نہیں ہیں کہ وہ نماز کے لیے بھی جگہ نہ دیں. نماز کے لیے تو سارے ملک میں ہر جگہ کوئی بھی اجازت دے دیتا ہے, تو اس لیے آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. اور اپنے ساتھ بس ایک کپڑا رکھیں, اور وہ کپڑا جو ہے پاک ہونا چاہیے. پھر آپ اس کو کسی بھی جگہ, ان کے پوچھے لگی ہوئی جگہ پر, ان کے فرش پر, ان کے جہاں بھی آپ بچھا کر کے نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جی ریشما صاحبہ دہرادون سے اگلی کالر ہے. السلام علیکم. میرا لڑکا ہے, ایسا انہوں نے لو میرج کری تھی, آپس میں جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے طلاق دے دی 3 بار. آپ بتائیے. آپ کے لڑکے نے طلاق دے دی؟ جی 3 بار طلاق دے دی. آپ نے سنا یا لڑکے نے اقرار کیا ہے اس چیز کا کہ میں نے 3 طلاق دی ہیں؟ ہاں جی. اچھا اقرار کیا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا وہ تو لڑکی بہت رو رہی ہے, بہت ہی وہ کر رہی ہے. اب یہ بتائیے ہو گئی طلاق یا نہیں؟ دیکھیے طلاق دے چکے ہیں آپ, اتنے جو ہے لائیو پروگرام میں باقاعدہ سوال کر کے پوچھ رہی ہیں, آپ گواہ بھی ہیں, لڑکا اقرار کر رہا ہے, تو اب طلاق ہونے میں کیا شبہ ہے.
باقی اس بچی کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے. اب اس ظلم کا خاتمہ یہ ہے کہ وہ بچی کہیں اور شادی کر لے. جب یہ شوہر اتنی نفرت کرتا ہے کہ اللہ نے جو آخری ڈور کھینچی ہے کہ اس ڈور کو آپ کراس نہیں کرنا، اگر کرنی ہے تو پھر اپنی اس بیوی سے شادی مت کرنا، تو جب وہ اس لاسٹ ڈور کو جو ہے کراس کر کے تینوں طلاق دے رہا ہے، جبکہ جو ہے اس کا حکم نہیں ہے تین طلاق دینے کا، بالکل آخری سٹیج ہے. جی میں زندگی میں کبھی ابھی عورت سے ملوں گا ہی نہیں، مجھے اس سے اتنی نفرت ہے. جب غصے میں اتنی نفرت ہو رہی تھی بھائی اب کیوں روتا پھر رہا ہے، اب کیوں کہہ رہا ہے، تو اس لیے اس بچی کا اچھی جگہ جو ہے طلاق عدت کے بعد نکاح کرائیں، اور جو ہے اس کی کہیں اور زندگی بسر ہو، یہ اس کے لیے دعا کریں. اب وہ اس شخص کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جی اگلے کالر ہیں فیضی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ماسٹر عبداللہ کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی کا کوئی اصل نہیں ہے. جی آپ بتائیے کیا یہ پوچھنے کہ قرآن خوانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ قرآن خوانی کرنی چاہیے. جی ہاں، جنہوں نے بھی یہ بات کہی ہے بالکل صحیح کہی ہے. اجتماعی قرآن خوانی کرانا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ ایک رسم و رواج بن چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنا اور سمجھنا، بطور جو ہے اس کو سمجھنے کے اور بطور اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. باقی ایک سال میں یا 6 مہینے میں یا جب بھی ہمیں لگا جی ہمارے کاروبار میں جو ہے ترقی نہیں ہو رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن پڑھا لینا، باقی اپنے اسلام پر نہ چلنا اور دوسرے ایمانداری پر نہ چلنا، تجارت میں جو ہے امانت داری کا خیال نہ کرنا، یہ ساری چیزیں تو ہم نے کی ہوئی ہیں. بس ایک سال میں 6 مہینے میں جب بھی لگا اکٹھے کیے لوگوں کو قرآن خوانی کر لی، یہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. جی شہناز صاحب اگلی کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. شہناز صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو، بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ہمارے بچی کے بال بہت جھڑتے ہیں. جی تو بال جھڑ رہے ہیں تو آپ حکیم صاحب سے رابطہ کیجیے. حکیم سلیمان خان صاحب. ڈاکٹر کو بھی ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے، آپ ٹی وی پہ مت سنیے. جی مفتی صاحب ایسی کوئی دعا ہے؟ دیکھیے بال جڑے ہیں تو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ بال والے یا جلد والے یا چمڑی والے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور حکیم کو دکھائیں. اگر کبھی فائدہ نہ ہو اور 1 مہینے تک جو ہے آپ علاج کرائیں، اس کے بعد اگر بھی فائدہ نہ ہو تب آپ کے لیے انشاءاللہ جو ہے تجویز کیا جائے گا کوئی وظیفہ، ابھی آپ علاج کرائیں. جی اگلے کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے. شبنم صاحبہ السلام علیکم پٹنہ سے. شبنم صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ ہمیں؟ جی ہمارے گھر میں حضرت بہت پریشانیاں ہیں اور بیماری بھی بہت زیادہ، ہمارے شوہر ہمیشہ بیمار رہ رہے ہیں اور علاج کرتے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے اور ہم پریشان رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ حضرت کیا ہے ہمارے گھر میں پریشانی. ٹھیک ہے، پریشانی کیا ہے یہ تو بتا نہیں پائیں گے کہ کیوں ہے، لیکن پریشانی ختم ہو جائے اس کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب. جی دیکھیے آپ جو ہے نمازوں کی پابندی کریں، آپ کے شوہر بھی نمازوں کی پابندی کریں، اور اپنے گھر میں سورۃ البقرہ اور سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں. سورہ بقرہ اور سورہ یاسین روزانہ آپ اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل ہوگا. جی مہدی حسن صاحب دہرادون سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں سر دعا کرنا تھا سر پریوار کے لیے. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، ہم روز ڈیلی دیکھتے ہیں ہمیشہ صبح شام. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے پریوار کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، کام کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین پر چلنے کا اور صحیح سنت متبع سنت بنائے، آپ کو اور آپ کے سارے پریوار کو. آمین یا رب العالمین. آمین. محمد عمران صاحب بہار سے اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرے گھر میں 2 آدمی ہیں تو کماتے برکت نہیں ہوتی ہے سر، اور گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے سر ہمیشہ. اچھا جتنا بھی کما لو سے برکت نہیں ہوتی ہے. سر کچھ دعا بتائیے. جی دیکھیں میرے بھائی آپ پریشانیوں سے بالکل نہ گھبرائیں. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا قرآن کے اندر ہے.
ایک وقت ایسا بھی ہوا ہوگا کبھی کہ آپ خوش رہے ہوں گے. دیکھیے پریشانیاں آتی ہیں، بالکل گھبرائیں نہیں. اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہے. کبھی تنگی ہے تو کبھی آسانی ہے. بات برکت کی ہے تو آپ ایسا کیا کریں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ استغفار کیا کریں. انشاءاللہ 40 دن اس عمل کو آپ کریں اور لگاتار آپ جو ہے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. جی مسکان صاحبہ لکھنؤ سے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حافظ جی. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میں یہ کہنا تھا حافظ جی کہ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، مطلب کہ کام بنتا تو ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کام پورا بن جاتا ہے، 95% میں سکسیس ہو جاتا ہے، لیکن ہر کام میں آخری وقت میں پورا پانی پی جاتا ہے. چاہے میرا ایڈمیشن کو لے کر ہو یا پاپا کا کوئی کام ہو، اینڈ میں بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے اسٹارٹنگ سے کوئی کام نہیں بن پاتا ہے، بہت پریشان ہے. اور آپ جی آپ دعا بھی یہ کر لیجیے گا کہ جب کوئی کام نہیں بنا بنایا بنتا ہے تو دماغ میں خیال آنے لگتے ہیں کہ ہم اس کا نماز روزہ کر لیں پھر بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے دعا کر لیجیے کہ ایسے شیطانی خیال نہ آئے، اور کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ جس سے بنے بنائے کام بن جائے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، پانی نہ پھرے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم سمجھ گئے، لیکن اس پہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بنے کام بن جائیں اس کے لیے تو کوئی وظیفہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ کیا ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، انہوں نے غور کیا کہ ہم اتنا نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی کیا مصلحت ہے، کیونکہ سمجھتی ہیں اس بات کو. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، یعنی تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ مجھے پتا ہے. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا سوال تھا، ظاہری پریشانی ہے ان کی، لیکن اب ایسے میں کیا آپ کہیں گے؟ جی دیکھیے یہ خیال تو بالکل ذہن میں آنا ہی نہ چاہیے. اس کی وجہ ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ تو جو ہے شریعت پر نہیں چل سکتے، ہم ان سے زیادہ تو رب کو چاہ نہیں سکتے، ہم ان سے زیادہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو وہ کر کے گئے ہیں دین اور اچھائی کے تعلق سے. تو وہی اللہ نے ان کو بھی آزمایا ہے، لے کر کے بھی آزمایا ہے، دے کر کے بھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو جو ہے خوشخبریاں سنائی ہیں. باقی اگر ایسی بات ہے تو آپ استغفار زیادہ کریں. ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح استغفار کی باندھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں کا حل ہوگا. اور سبوح قدوس یا غفور یا ودود، جب کسی بھی کام کے لیے نکلیں آپ یہ 4 لفظ پڑھیں، سبوح قدوس یا غفور یا ودود اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھ کر کے آپ جو ہے نکلا کریں اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل. انشاءاللہ آپ کا کام کے اندر آسانی ہوگی. جی انشاءاللہ، کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہیں مفتی صاحب. مطلب ہم سبھی کشتی میں سوار ہیں اور سبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز فلاں میرے لیے اچھی ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ چیز مجھے مل جائے، یہ میرا کام بن جائے. لیکن دعا ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ میرے حق میں بہتر ہو تو اللہ یہ مجھے دے دینا، یہ عطا کرنا، یا یہ میرا کام بنا دینا. تو دعا ایسی ہونی چاہیے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. چلیے اگلے کالر ہیں منیرہ صاحبہ بنگلورو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہماری بیٹی ہے دیدی عائشہ، اس نے وہ لڑکی ہے نا، ہماری لڑکی ہے 25 سال کی، بہت ضد کرتی ہے گھر میں، جی بہت ضد کرتی ہے.